नाज़रीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसके 3 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है खुद साउथ जोन के डीआईजी असद रजा। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि चार्ज संभालते ही उनके खिलाफ बहुत सारे महाज जो है बैक वक्त खोल दिए गए। उन पर ये फूलों की बरसात कहाँ से की जा रही है, कहाँ से फूल उन पर बरसाए जा रहे हैं? वेस्ट जोन से, केपीओ से या के सीपीओ से? इसकी हकीकत क्या है, इस पर आगे चलकर हम अपने प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में खादिम आला कोतवाल शहर एडिशनल आईजी कराची खादिम रिन के जो ये चक्के और चौके जो वो मार रहे हैं, इसका क्या नतीजा निकलेगा? उनका सबसे बड़ा और तारीख साज जो कारनामा उन्होंने सर अंजाम दे दिया है वो है खुद केपीओ में अरसा दराज से एक जो कब्जा माफिया था, एक बहुत बड़ा माफिया, उसमें जो उन्होंने शगाफ डाल के वहां से पीएसओ को निकाले बाहर कर दिया है, इसके क्या असरात निकलेंगे? आया इस बहुत बड़े कारनामे को खादिम आला हजम कर जाएंगे या कि वो पुलिस की वही रिवायती साजिशों, मुनाफकतों, चालबाजियों का शिकार हो जाएंगे? इस पर भी आगे चलकर प्रोग्राम में आज डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में फिर हम उस बहुत ही इंपॉर्टेंट केस पर बात करेंगे जिसमें अली बाक्सर इंतहाई खामोशी के साथ गिरफ्तार करके उन्हें जेल भिजवा दिया जाता है। वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस से उसे नहीं गुजारा जाता क्योंकि उस प्रोसेस के जद में एक ऐसा बिल्डर्स के आने का खदशा था, डर था, जो बिल्डर खुद बिल्डर नहीं बल्कि बहुत सारे डीआईजीज और आईजीज का इन्वेस्टर बताया जाता है। इसकी हकीकत क्या है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। कुछ कमेंट्स हैं, उनके भी जवाब देना आज के प्रोग्राम में मैं पसंद करूंगा। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं कि क्या वजह है कि साउथ जोन के डीआईजी असद रजा पर जो है चार्ज संभालते ही, यानी कि एक तरीके से महाजहराइयां जो है वो बहुत सारी खोल दी गई है, उन पर फूलों की बरसात की जा रही है। अब ये फूलों की बरसात जो है आया उन्हें जो है वेलकम करने के लिए की जाती है या कि उन्हें हमेशा हमेशा के लिए रुखसत करने के लिए की जा रही है? क्योंकि फूल जो है वो दुल्हनों पर भी जो है वो नचावर होते हैं और जब जनाजे उठते हैं तो उस पर भी फूल ही बरसाए जाते हैं। ये एक है तरीकाकार। तो ये फूलों का जो है वो इस्तेमाल हो रहा है खुद असद रजा की एसएसपी से डीआईजी बनने पर और डीआईजी बनने के बाद उसी डिस्ट्रिक्ट का, उसी जोन का डीआईजी बनने पर। एक तो सबसे पहले उनके साथ जो नारवा रवैया खुद उनके अपने साबिका बॉस इरफान बिलोच ने किया, उस पर भी जितना मातम किया जाए, जितना एहतजाज किया जाए कम है। क्योंकि उन्होंने चार्ज देना जो है अपने ही डिस्ट्रिक्ट एसएसपी को अपनी तौहीन ख्याल किया, अपनी रुसवाई, अपनी जगासाई ख्याल किया और उन्हें चार्ज दिए बगैर ही वहां से चले गए। यानी कि उनके चार्ज देने से या ना देने से असद रजा की जो है वो शख्सियत के निखार में, उनकी इज्जत में कोई कमी बेशी नहीं आई। कमी बेशी अगर हुई तो उनका खुद का अपना मेयार जो है, उनका अपना कद जो है, बजाय इस तरीक़ेकार से बुलंद होने के बजाय नीचे पस्ती की तरफ गया, खुद उनके अपने जोन के पुलिस अफसरों की नज़र में। तो उन्होंने तो ये हरकत की कि उन्होंने उन्हें चार्ज देना जो है गवारा नहीं किया। आखिर वो डीआईजी बन चुके थे और डीआईजी की हैसियत से वो उनसे चार्ज लेने आ रहे। तो चार्ज कोई उनकी अपनी ज़ाती मीरास तो नहीं थी। तो सरकार का एक है तरीक़ाकार है कि आपने अपनी यानी कि कमान स्टिक जो है वो दूसरे के हवाले करनी है। वो उन्होंने जो है वो नहीं होने दिया और खुद को पहले ही इससे प्रॉब्लम से बचा लिया। क्योंकि ये जो चार्ज का लेना देना होता है, ये इसमें दुख और सुख दोनों शामिल होते हैं। चार्ज लेने वाले को यकीनन सुख का सामना करना पड़ता है और देने वाला जो है वो दुखी होता है, जैसा उससे उनकी कोई जन्नत या उनकी पूरी कोई कायनात जो है चार्ज लेने की शक्ल में उनसे छीन रहा है। तो ये है एक मिला जुला रुझान। तो ये मैं कहने का मकसद है कि शुरुआत जो है वो असद रजा के साथ उनके बॉस से ही की गई। मामला यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ। अब असल में साउथ जोन जो है
اس پر روز اول سے ہی ایک جنگ چلی آ رہی تھی، ایک رستہ کشی تھی، ایک مقابلہ تھا کہ کون ساؤتھ زون کا ڈی آئی جی بنے گا۔ اب یہ مقابلہ اس وقت 2-3 افسروں میں چل رہا تھا، جس میں خود ناصر آفتاب شامل تھے، جس میں خود کیپٹن عاصم قائم خانی شامل تھے، اور اس میں خود جو ہے اسد رضا شامل تھے۔ اور یہ جو تھی وننگ پوزیشن میں اس وقت جو ہے وہ کبھی عاصم قائم خانی آ جاتے تھے اور کبھی جو ہے اسد رضا۔ اب اس جنگ کو دیکھ کر جو ہے اس شریف النفس ڈی آئی جی جو ہے ناصر آفتاب نے ہاتھ جوڑتے ہوئے جو ہے وہ اپنی شکست تسلیم کر کے وہ دونوں کے حق میں دستبردار ہو گئے کہ یہ تو دو پہلوانوں کی جنگ اس وقت چل رہی ہے، اس جنگ میں کہیں ان کا کام اتر نہ جائے، تو انہوں نے جو ہے وہ میدان چھوڑ دیا۔ بعد میں پھر ان دونوں میں جنگ چلتی رہی۔ اب چونکہ وہ اس وقت پوسٹ پر تھے اور اسد رضا کے پاس پوسٹنگ نہیں تھی پروموشن کے بعد، وہ بیٹھے تھے وہاں پر محلاتی سازشوں کے گھڑ میں، جس کو کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ، یعنی اسٹیبلشمنٹ کہیں کی بھی ہو، وہاں پر سوائے محلاتی سازشوں کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ تھے، یعنی کہ وہ آئی جی کے بھی آنکھ کے تارے تھے اور خود ایڈیشنل آئی جی کراچی کے بھی آنکھ کے تارے تھے۔ تو وہ دونوں میں جو ہے برج کا کردار ادا کر کے اپنا ان پٹ اپنا آؤٹ پٹ جو ہے وہ دینا جو ہے وہ ضروری خیال کرتے تھے۔ آئی جی نے پوچھا کہ یہ کیسا ہے، یا ایڈیشنل آئی جی نے پوچھا یہ کیسا ہے، تو وہ ان کے مخالفین کے لیے میڈیا رپورٹس کے مطابق اور پولیس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان کے منہ سے جو ہے مخالفین کے لیے چھوٹا چور بڑا چور، چھوٹا لٹیرا بڑا لٹیرا، چھوٹا بدماش بڑا بدماش کے علاوہ اور کوئی القابات اور کوئی الفاظ نہیں نکلتے رہے۔ تو اسی کے زد میں جو ہے خود اسد رضا بھی جو ہے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، اور بار بار آتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی کوئی اچھی پکچر جو ہے نہ تو نئے آئی جی راجہ رفت مختار کے نظر میں بن سکی، اور نہ ہی کوتوالے شہر خادم اعلیٰ ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم رنگ کی نظروں میں کوئی ان کی اچھی پکچر، اچھی تصویر نہ بن سکی، اور بلا وجہ کی ایک مخالفت ان کے خلاف جو ہے وہ کھڑی کر دی گئی۔ یہ تو ان کے ہمت ہے کہ ان کے پش پر بھی بہت سارے با اختیار لوگ کھڑے ہیں کہ انہوں نے ان کی پوسٹنگ کروانے میں اپنا کردار ادا کیا، اور انہیں جو ہے وہ ساؤتھ کا ڈی آئی جی بنا دیا۔ اور اس طریقے سے جو ہے سازشیں جو ہے وہ سازشیں دم توڑ گئی، سازشوں کو منہ کی کھانی پڑی، اور سازشیں جو ہے وہ دم دبا کر بھاگ گئی اس ساؤتھ کے محاذ سے، اور ساؤتھ کا مارکا جو ہے اس طریقے سے اسد رضا نے سر کر دیا۔ اب کہانی یا قصہ یہیں پر ختم نہیں ہوا۔ ظاہر ہے کہ سازشیں جب چل پڑتی ہیں اور جب کوئی سازشی جو ہے اپنے ارادے میں، اپنے مقصد میں ناکام ہوتا ہے، تو پھر وہ سلسلہ کافی آگے تک چلتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو پہلا دربار تھا خادم اعلیٰ کا، اس پہلے دربار میں جو ہے ایڈیشنل آئی جی کی توپوں کا رخ جو ہے وہ ساؤتھ زون کی جانب مڑوا دیا گیا تھا۔ ساؤتھ زون کو جو ہے آڑے ہاتھوں جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم اعلیٰ کے ذریعے لیا گیا، اور ان پر تابڑ توڑ حملے کیے گئے، توپ کے گولے ان پر داغے گئے، گیسٹ ہاؤس ہو یا پھر پولیس ہیڈ کوارٹر میں ویزا سسٹم پر چھوڑے ہوئے لوگ ہوں، یا دوسرے اسٹریٹ کرائم جرائم کی وارداتیں، تمام تر کا مورد الزام جو ہے وہ ساؤتھ زون کو ٹھہرایا گیا، باقی ماندہ کراچی کو چھوڑ کر۔ اب یہ کس نے کروایا ہے اس پر مجھے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے خادم اعلیٰ جو ہیں ایڈیشنل آئی جی کراچی یعنی کہ خادم رنگ کو، کہتے ہیں نا کہ انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے مری بات۔ میں مخاطب کرنا چاہ رہا ہوں خادم اعلیٰ صاحب آپ کو کہ خدارہ جو ہے وہ آپ اپنا یہ کاندھے جو ہے نا دوسروں کو نہ دے، دوسروں کی دشمنیاں جو ہے اس کے سہولت کاری کا کردار ادا نہ کریں۔ آپ نے ابھی ایک لمبی جو ہے وہ سفر جو ہے آپ نے طے کرنا ہے۔ ابھی آپ ایڈیشنل آئی جی کراچی بنے، ابھی تو آپ کے آرڈر کی سیاہی بھی خشک نہیں ہو پائی ہے کہ آپ کے ایک ایک بازو کو آپ سے کٹوانے کی جو ہے وہ کوششیں خود آپ کے اپنے آستینوں میں اور آپ کے کالروں میں موجود جو آپ کے یہ دوست نما دشمن ہیں وہ کٹوا رہے ہیں، خود آپ کے اپنے ہاتھوں، آپ کے اپنے ہاتھوں، آپ کی اپنی ہاتھوں آپ سے آپ کی قبر کھدوانے کی اس وقت کوششیں کی جا رہی ہے۔ اس لیے میں آپ کو جو ہے یہ علامہ اقبال کے اس شعر سے جو ہے وہ آپ کو جو ہے میں مخاطب میں نے کیا۔ اب
یہ سب سلسلہ شروع ہوا اور وہ اب ایک محاذ آرائی جو ہے وہ ساؤتھ زون کے DIG کے خلاف کھڑی کروا دی گئی ہے ایڈیشنل IG کے ذریعے۔ اب وہاں پر کہتے ہیں کہ خود اسد رضا نے جو ہے وہ جاتے ہی سب سے پہلے جو ہے وہ سابقہ DIG عرفان بلوچ کے لاڈلے جو ان کے PSO بھی تھے، ان کے فرنٹ مین بھی تھے، یعنی کہ مشتاق شاہ کو جو ہے وہاں سے تبدیل کر کے ان کی جگہ جو ہے کمپلینٹ سیل کے جو ساؤتھ کے انچارج ہیں انسپکٹر بدر عالم کو ان کی جگہ پوسٹنگ دے دی ہے، اور اب جو ہے مشتاق شاہ کوششیں کروا رہے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے سٹی میں چلے جائیں، لیکن اسد رضا جو ہے وہ ان کی اس ضد، ان کی اس خواہش کی راہ میں دیوار بن گئے۔ انہیں معلوم ہے کہ وہاں جا کے بھی وہ سازشیں ہی کریں گے ان کے خلاف، تو لہٰذا وہ انہیں وہاں نہیں بھیج رہے، بلکہ لگ یہ رہا ہے کہ انہیں ساؤتھ زون سے ہی نکالے باہر کرنے کی وہ اس وقت پلاننگ کر رہے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے قابل اعتماد ذرائع کا، لیکن ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جنگ جو ہے جو کہ چل پڑی ہے اسد رضا ساؤتھ زون کے DIG کو ناکام بنانے کے لیے، یہ جنگ آگے بھی چلتی رہے گی، کیونکہ اب اس میں جو ہے وہ ایڈیشنل IG کراچی کو مس گائیڈ تو کر دیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ خود IG سندھ جو ہے راجہ رفعت مختار کو بھی ان کے بھی کان پوری طریقے سے بھرے جانے کی شکایتیں یا اطلاعات موصول ہو رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور کس طریقے سے جو ہے اسد رضا جو ہے وہ اپنے خلاف بننے والے اس ریشمی جال سے خود کو نکالنے میں، خود کو بچانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اب چلتے ہیں جو ہمارا پروگرام کا جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے، اگلا حصہ ہے، بڑا خطرناک ہے، وہ ہے خالصتاً جو ہے خادم اعلیٰ کے لیے، یعنی کہ ایڈیشنل IG کراچی خادم رند۔ خادم رند صاحب، میں نے علامہ اقبال کا شعر تو پہلے ہی سنا دیا آپ کی توجہ چاہنے کے لیے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، یہ میں نے کوشش کی ہے، اب اترتی ہے نہ اترتی، اترے گی تو آپ کو فائدہ ہوگا، نہیں اترے گی تو آپ مزید دوسروں کے ہاتھوں میں کھیلتے چلے جاؤ گے۔ اس وقت جو آپ چکے چوکے لگا رہے وہ قابل تعریف ہے، جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ آپ نے ایک بہت بڑے مافیا پر اس وقت ہاتھ ڈالا ہے، نکال دیا آپ نے PSO کو، وسیم کوڈو کو، جو کہ DSP ہے، پچھلے کوئی 7-8 سالوں سے جو ہے وہ ایڈیشنل IG کراچی کے PSO کی سے اپنے فرائض سر انجام دیتے چلے آ رہے ہیں۔ ہر آنے والا جو ایڈیشنل IG تھا وہ مجبور ہو جاتا تھا ان کی کارکردگی کو، ان کی صلاحیتوں کو، ان کے جو کمپیوٹرائز جو انہوں نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اس کی وجہ سے ہر ایڈیشنل IG مجبور تھا، بے بس تھا اسے اپنے ساتھ لے کر چلنے کو۔ لیکن یہ پہلے جو ہے مرد مومن ہیں خادم اعلیٰ کے، انہوں نے آتے ان کو سب سے پہلے نکالے باہر کر دیا۔ اب صرف ان کو نکالے باہر کرنا نہیں ہے، یہ ایک پوری مافیا ہے، ان کے ساتھ ساتھ ان کی پوری ٹیم جائے گی۔ ٹیم میں کون کون شامل ہے؟ اب پولیس ہی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹیم میں جو شامل ہیں وہ ہیں جناب، ایک تو ہیں خود DSP وسیم ہے، پھر وسیم سیکورٹی والے بھی DSP ہیں، اس طریقے سے جو ہے DSP معظم خان کروانی ہیں، یہ کمپلینٹ سیل کے انچارج، یہ بھی جائیں گے، اور غلام یزدانی صاحب بھی جائیں گے، ایک DSP شوکت ہیں ریڈر، وہ بھی جائیں گے۔ یزدانی کو جو ہے لائے ہیں فصیح شیخ کے خلاف لائے تھے، کیونکہ فصیح شیخ ان کے معاملات میں ایک طریقے سے روڑے اٹکا رہے تھے، لہٰذا ان کو انہوں نے دودھ میں سے مکھی کی طرف سے نکال کے باہر پھینک کر ان کی جگہ پر ایک سب انسپکٹر غلام یزدانی کو لائے، جو کہ اس وقت مسلط ہیں، حالانکہ ٹرانسفر ہو چکا ہے، لیکن وہ ابھی بھی KPO پر جو ہے براجمان ہے، اور کہتے ہیں مبین طور پر جو ہے وہ ان کا کاروبار بیوپار جو ہے پرچون کی دکان ان کی چل رہی۔ تو یہ ایک بہت بڑی مافیا تھی، یہ اس مافیا کے نکالنے کے لیے خادم اعلیٰ نے جو ہے وہ سٹیپ لیا، جو کہ قابل تعریف ہے، جس میں ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ یہ بہت بڑا ٹولہ ہے، بہت بڑی مافیا ہے، اس کا تبادلہ اتنی آسانی کے ساتھ ہضم نہیں ہوگا خادم اعلیٰ صاحب۔ یہ ان کی ڈانڈے جو ہے نا بہت دور تک پھیلے ہوئے ہیں، بہت سارے IGs، بہت سارے ایڈیشنل IGs ان کی جیبوں میں ہیں، ان کے رابطے میں ہیں، ان کو یہ
پل پل کی خبریں دیتے رہے ہیں، ان کے اعلی کار رہے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ اس پر مصیبت آ چکی ہے اس مافیا پہ، تو یقیناً یہ اب انہیں اپنی سہولت کاری کے لیے استعمال کریں گے، دعوت دیں گے کہ وہ اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے انہیں کے پی او سے نکالنے سے بچائیں، اپنا کردار ادا کریں۔ اب دیکھنا یہ کہ خادم اعلیٰ جو ہے کتنا مقابلہ کر سکتے ہیں اس بڑی مافیا کے پشت پر کام کرنے والے، ایک نہیں، دو نہیں، 4-5 ایڈیشنل آئی جیز اور 2-3 آئی جیز۔ اس کی شروعات جو ہے وہ خود ڈاکٹر امیر شیخ سے ہوئی تھی۔ امیر شیخ اس پی ایس او کو، وسیم کو لائے، تو اس کے بعد یہ چلتے چلے آ رہے ہیں، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ ان کو یہاں سے نکالے باہر کر دیں۔ یہ بہت بڑی مافیا، تو یہ بہت بڑا ایک شگاف ڈالا ہے، بہت بڑا چکا لگا ہے، بہت بڑا چوکا لگا ہے خادم اعلیٰ نے، جس کے لیے میں بھی انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں، میں بھی ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں۔ خدا کرے کہ وہ اپنے اس فیصلے پر ثابت قدم رہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہ کرے، اور مجھے یہ نہ کہنا پڑے کہ بدقسمتی سے کہ تھوکے ہوئے کو چاٹنا پڑا، خدا را ایسا وہ نہ کرے۔ تو یہ ان کی بہت بڑی 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 کامیابی ہوگی، جس کے لیے میں دوبارہ کہوں گا کہ وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس ایک کاروائی کے بعد کہتے ہیں کہ اس کو 4th فلور کا مافیا بھی کہا جاتا ہے، اس کا نام جو ہے کہتے ہیں کہ یہ 4th فلور لابی کا خطاب بھی اس کو دیا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس ایک تبدیلی کے بعد جو ہے ایک چکا ایسا پڑا کہ 4th فلور جو ہے وہ اس وقت ویران ہو گیا، سناٹا پڑ گیا، قبرستان کا جو ہے وہ اس وقت منظر پیش کر رہا ہے، جو کبھی جو ہے مچھلی بازار ہوا کرتا تھا، لوگ اپنے کاموں کے لیے جایا کرتے تھے کہ یہ کام ہو جائے، وہ کام ہو جائے، یہ کام ہو جائے، اب وہاں پر جو ہے ایک موت کا سناٹا ہے، ایک میور شاہ قبرستان کا جو ہے وہ اس وقت منظر پیش کر رہا ہے 4th فلور کے پی او کا، اور اس کا صحرا کسی اور کے سر نہیں، خود خادم اعلیٰ ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم رنگ کے سر جاتا ہے۔ جہاں میں نے اتنی تعریفیں کر دی، اب تھوڑا سا ان کو میں آئینہ بھی دکھا رہا ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ دربار میں جو آپ نے کیا، اب کل کی خبر پر بڑی لے دے مجھے بہت لوگوں کے میسیجز آئے کہ جی آپ نے تو ایک گندے لوگوں کی آپ جو ہے وہ سفارش کر رہے ہیں، آپ وکالت کر رہے ہیں، آپ ترجمانی کر رہے ہیں، یعنی کہ چودھری سہیل فیض کو کون نہیں جانتا ہے، اور وہ راشد کو کون نہیں جانتا ہے، اور امین سولنگی کو کون نہیں جانتا ہے۔ ارے بھائی، میں نے اپنے پروگرام میں کل کے، آپ میرا پروگرام ایک دفعہ نہیں، آپ 10 دفعہ ریپیٹ کر کے آپ دیکھیں میں نے کب ان کی وکالت کی، میں نے کب ان کی ترجمانی کی، میں نے کب ان کے لیے کچھ اچھا کہا ہے۔ میں نے صرف یہ کہا تھا اپنے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی کی جو رپورٹ تھی کہ ان کی معطلی کی اندرونی کہانی کیا ہے، میں نے اندرونی کہانی صرف بیان کر دی، میں نے ان کی خدارہ کوئی وکالت نہیں کی۔ میرے پچھلے پروگرام دیکھو تو میں نے تو ہمیشہ ان کے خلاف بڑھ چڑھ کر پروگرام کیا ہے۔ یہ تو میں نے صرف پچھلا بیک گراؤنڈ بتایا کہ خادم رن صاحب جو ہے ان کا کاندھا استعمال کیا ہے، دوسرے لوگوں نے اپنی دل کی بڑاس نکالنے کے لیے، اپنے بدلے چکانے کے لیے، اپنے انتقام کی آگ کو بجھانے کے لیے، جو کہ 25 سالوں سے ان کے دل کے اندر سینے میں جل رہی تھی، اب جا کر انہیں 25 سالوں کے بعد یہ موقع ملا کہ یہ ہمارے انتقام کی آگ، جس میں صرف ہم خود جل رہے ہیں، اس آگ کو ہم کیسے بجھائیں، یا اس آگ کے شعلوں کو جو ہے ہم اپنے مخالفین کو کیسے اس میں لپٹا دیں۔ یہ ان کو ایک موقع ملا دربار کی شکل میں، اور دربار کو لیڈ کون کر رہے تھے؟ معذرت کے ساتھ جو ہے خادم اعلیٰ ایڈیشنل آئی جی کراچی۔ کل کے پروگرام میں نے وقار ملن کا ذکر کیا تھا۔ وقار ملن سے میری کوئی ذاتی عداوت نہیں ہے، میری ان سے بہت ہی اچھے مراسم تھے، جب بن قاسم کے وہ ایس ایچ او تھے، جب خود آئی جی جو سابقہ تھے سردار فیاض لغاری ایس پی ملیر تھے، اس وقت سے میرے ان سے مراسم تھے۔ وہ واقعہ میں نے کل کے پروگرام میں ریکارڈ پہ لایا تھا، جو کہ 1998-99 میں جب آئی جی تھے رانا مقبول، ڈھولک بجانے والے آئی جی تھے، جنہی کا مشہور کول جو ہے میں کہتا ہوں توپ کا گولہ، میں نے انہی سے نقل کیا ہے، جو کہ میرے اکثر پروگراموں کی شروعات یا زینت یا اس کا میں ذکر ضرور کرتا ہوں۔ تو اس دربار میں جو ہے ان کی جگہ سائی کی گئی تھی، اور کسی کو مطلب کہ میں نے اس دربار کی بھی مخالفت کی تھی کہ کسی بھی آئی جی کو، کسی افسر کو اپنے ماتحتوں کے عزت نفس کو اس طریقے سے سر عام جو ہے مجروح کرنے کا
کوئی قانونی اخلاقی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ بھرے محفل میں کسی پر اتنے سنگین الزامات لگا دیں. بھئی آپ نے پوسٹنگ کرنی ہے، کریں نہ کریں نہ کریں، آپ اس کو کسی کو اتنا زیادہ ذلیل کرنے کا حق تو کسی آئی جی کو نہیں. ہر آدمی کی اپنی عزت ہوتی ہے. آپ بھی ملازم ہیں پولیس فورس کے، وہ بھی ملازم ہیں. آپ کے کوئی ذاتی ملازم تو کوئی نہیں کہ آپ ان کو، ذاتی ملازم سے بھی کوئی آدمی اس طرح کی بدتمیزی نہیں کرتا. لیکن پولیس کے یہ بڑے افسران جو اتنے پڑھے لکھے ہیں، سی ایس ایس کے امتحان پاس کر آگے، لیکن وہ پھر جب گرنے میں آتے ہیں تو اتنی پستی میں جاتے ہیں کہ اس کو ذکر کرنا بھی جو ہے میں پسند نہیں کرتا ہوں. تو اس دربار میں جو کہ 25 سال پہلے ہوا تھا، کل کسی ویور نے میری نشاندہی کی تھی، حالانکہ میں نے 15 سال کا، لیکن صحیح کہا کہ 25 سال پہلے یہ دربار ہوا تھا. اور اس وقت جو ہے وہ ہمایوں کے ماڑی والے ایم این اے نے اس وقت آئی جی کو روکا جب آئی جی دفتر سے نکل رہے تھے اسی دربار میں جانے کے لیے، اور ان کی بات سننے کے لیے دربار میں وہ آدھا گھنٹے تاخیر سے پہنچے، اور آدھا گھنٹہ جو تاخیر سے پہنچے اس کا سارا ملبہ، سارا غصہ جو ہے وہ وقار ملڑ پر اس وقت نکلوا دیا. یعنی ان کو جو ہے وہ اپنی سفارش کروانا، ایس ایچ او ایئرپورٹ بننا جو ہے وہ ان کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث بن. لیکن وقار ملن جو ہے وہ بھی بدلہ چکانے میں دیر نہیں لگاتا. جیسا آئی جی نے اس کی درگت کی تھی، اس کی بےزتی کی تھی، اس کی جگہسائی کی تھی اس دربار میں، اس کا بدلہ انہوں نے کتنی خوبصورتی سے لے لی کہ جب پرویز مشرف کا واقعہ ہوا 99 میں، کو والا، جب ان کے طیارے کو نہیں اترنے دیا گیا اور جب بعد میں اتر گیا اور بعد میں جو حکومت تبدیل ہو گئی، تختہ الٹ دیا گیا پرویز اس کا نواز شریف کا، تو اس وقت ایس ایچ او ایئرپورٹ وقار ملن تھے اور وہی مدعی تھے. انہوں نے یہ ایف آئی آر کاٹی تھی اپنی جگہسائی کرنے والے اپنے سابقہ آئی جی رانا مقبول اور خود نواز شریف اور دوسروں کے خلاف. تو بدلہ اس وقت تو لے لی، لیکن انہیں یہ کسی نے غلط فہمی ان کو ہو گئی تھی کہ یہ جو دربار میں جو ان کی جگہسائی ہوئی تھی بدنامی یا رسوائی کرنے کا، پیچھے جو ہے وہ سہیل فیض تھے. انہوں نے سہیل فیض سے بھی بدلہ لینے کا پھر لیا، لیکن اس میں 25 سال لگے. اب جا کر جو ہے وہ موقع ملا، اور رہی صحیح کسر خود سہیل فیض نے پوری کر دی کہ 2 مہینے پہلے جب ان کا آرڈر ہوا تھا سوراب گوٹ کا تو انہوں نے چارج لینے نہیں دیا. تو وہ اندر کی جو بجھی ہوئی چنگاری تو اس چارج نہ لینے اس کو ہوا کا کردار کیا، اور وہ چنگاری جو بجھ چکی تھی یا بجھ رہی تھی اس نے شعلے کی شکل اختیار کر لی، اور شعلہ جو ہے پھر بڑکا دھماکے کے ساتھ اس دربار میں، جس میں پھر ایڈیشنل آئی جی کو یہ کہنا پڑا کہ وہ ڈیوٹی پر ہے تو گھر جائے واپس نہ آئے. اس کا پیچھے بیک گراؤنڈ یہ تھا. میں نے کبھی بھی اس کی وکالت نہیں کی رینڈ گریبنگ کرتا ہے نہیں کرتا ہے، میں نے بہت پروگرام کیے. دوسری بات جو ہے خادم اعلیٰ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید خادم رن صاحب، یہ جو رضویہ کے ایس ایچ او کو آپ نے سسپینڈ کیا ہے، راشد، میں اس کی وکالت نہیں کروں کہ وہ آرگنائز جرائم کڑے چلاتے نہیں چلاتے، چلاتا ہوگا، سب پولیس والے وہ بھی چلاتا ہوگا. لیکن اس سسپینشن کے پیچھے بھی کون ہے؟ اس کے پیچھے بھی ویسٹ زون کے ڈی آئی جی ہیں. کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ان کے ہاتھوں پہلے ایک دفعہ ڈسمس ہو چکے ہیں. ان کی مخالفت، ان کی انتقامی کارروائیاں ریکارڈ پر موجود ہیں. وہ منہ پھٹ ایس ایچ او ہیں، باثر ہیں، منہ پھٹے، لہٰذا ان کو انہوں نے سسپینڈ کر پہلے ڈسمس کر دیا تھا، اور اب دوبارہ جو ہے وہ سسپینشن انہوں نے آپ کے ذریعے کروائی ہے، یہ کہہ کر کہ یہ 5 کلو انہوں نے چرس پکڑی تھی اور ملزم کو چھوڑ دیا تھا. یہ روٹین ہے تھانوں میں، یہی سب کچھ ہوتا ہے، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. کراچی کے تھانوں میں ایسے واقعات روز کی بنیاد پر درجنوں پیش آتے ہیں. پکڑتے ہیں چھوڑتے ہیں، پکڑتے ہیں چھوڑتے ہیں، پکڑتے ہیں چھوڑتے ہیں. کتنے ایسے جو آپ لوگوں نے سسپینڈ کیے؟ کوئی بھی نہیں سسپینڈ کیے. تو یہ جو سسپینشن ہے اس کے پیچھے ایک خاص مقصد ہے. یہی حال جو ہے وہ ایس ایچ او سرجانی کا تھا. ایس ایچ او واقعہ تو پیش آیا، ابھی انہوں نے خود کیوں نہیں کیا؟ خود ایس ایس پی ہے، خود کا ڈی آئی جی تھے، خود کیوں نہیں کیا؟ آپ سے کروایا اس لیے کہ وہ اس کے ڈانڈے جو ہے سی ایم ہاؤس جا کے ملتے ہیں. سابقہ سی ایم جو ہے مراد علی شاہ کے بیٹے، ان کا جو بیٹا ان کا ڈرائیور ہے، تو لہذا وہ آپ کی مخالفت، آپ کا جو ہے وہ بڑھانے کے لیے یہ آپ کا کاندھا استعمال کیا گیا. اور یہ جو وقار ملن جس سے جو آپ کے ڈانڈے اس وقت مل چکے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے نیک نامی کا باعث نہیں بنے گا، بربادی ہوگی. اور جو آپ نے پٹھان خان کو آپ لے کر آئے ہیں پی ایس او تبدیل کر کے آر آر ایف سے، اب میں اس کے لیے کچھ نہیں کہنا چاہتا. خیر، اب یہ ہو گیا ہے. اب اطلاع یہ ملی ہے کہ وقار ملن جو کہ اس وقت آر آر ایف کے اندر جو ہے وہ ٹریننگ سینٹر میں ہے، یہ وہاں پر ہیں، اور ان کی کہتے ہیں کہ کے پی او میں انٹری بینڈ کروا دی گئی. کسی ذرائع سے اطلاع ملی ہے، پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ اب یہ کے پی او میں نہیں جا سکیں گے. خادم اعلیٰ بلائیں یا نہ بلائیں، لیکن ان کی انٹری کہتے ہیں کہ بینڈ کر دی گئی، اور خادم اعلیٰ کو کہہ دیا گیا کہ ان سے فاصلے رکھیں. کہاں سے یہ حکم آیا، کس نے دیا، اس کے بارے میں جو کچھ نہیں پتا ہے.
اب جو ہمارا پروگرام کا اگلا حصہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب اس امپورٹنٹ حصے کو شروع کرنے سے پہلے جو ہے میں خود سندھ پولیس کے آئی جی جو ہے ان کی جو ہے وہ میں توجہ چاہوں گا, اور توجہ چاہنے کے لیے جو ہے میں کچھ پنجابی میں جو ہے کچھ شعر و شاعری کروں گا. ایک ہے ان کے مطلب کہ کاش کہ ان کی بھی آنکھیں کھل جائیں, یہ پنجابی میں اس وقت شاعری کرنا جا رہا ہوں. گیلے کپڑے سکھ جاندے نے گندے لباس دھل جاندے نے, گیلے کپڑے سکھ جاندے نے گندے لباس دھل جاندے نے, جے لگ جائے کردار نو داغ تے اجلے لوگ رل جاندے نے, جے لگ جائے کردار نو داغ تے اجلے لوکی رل جاندے نے, اجلے لوکی رل جاندے نے. عملہ والے تر جاندے نے نیکی کر کے بل جاندے نے, عملہ والے تر جاندے نے نیکی کر کے بل جاندے نے, جے نہ رکھیے پردہ کسی دا, جے نہ رکھیے پردہ کسی دا تے اپنے راز بھی کھل جاندے نے, اپنے راز بھی کھل جاندے نے. یہ آنکھیں کھولنے کے لیے راجہ رفعت مختار صاحب آپ کی, کیونکہ جب سے آپ نے چارج لیا آپ نے ابھی تک کوئی بولڈ اسٹیپ نہیں لیا. آپ ابھی تک جو ہے وہ بدنام زمانہ, رسوائے زمانہ, پولیس کی جیل, بی کمپنی پولیس ہیڈ کوارٹر گارڈن کو نہ توڑ سکیں تو آپ اور کیا چاند تارے توڑ کے لائیں گے آپ, جو کہ آپ کے دسترس میں آپ وہ نہ توڑ سکیں. خیر, پروگرام کا یہ جو حصہ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک قتل کی واردات ہوتی ہے 2020 میں سولجر بازار کے علاقے میں. ایک شہزیب میمن ایک بلڈرز ہے, ایک کاروباری شخص, اس کا قتل ہوتا ہے. قتل میں جو ہے وہ علی باکسر جو ہے وہ علی باکسر اس کا غالباً نام ہے, علی چھٹا ہے, علی بم ہے, یہ اس میں ملوث ہیں, گرفتار نہیں ہوتے. میڈیا رپورٹس کے مطابق پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو علی باکسر ہے یہ فرنٹ مین ہے ایک بہت بڑے بلڈر کا, پپو بلڈر, حنیف نام ہے یا حبیب نام ہے یا حسیب نام ہے, ان کا یہ جو ہے یہ فرنٹ مین ہے. اور جو بلڈر ہے پپو بلڈر, وہ بلڈر نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑا انویسٹر کمپنی ہے. بہت سارے ڈی آئی جیز یعنی کہ ویسٹ زون کے سابقہ 2 ڈی آئی جیز اور ایک زونل ڈی آئی جی جو اس وقت ہے کراچی کا, وہ ایک اور ایڈیشنل آئی جی, 2 ایڈیشنل آئی جی, ایک سابقہ 2 سابقہ آئی جیز ان کے انویسٹر ہیں. تو بہت بڑا نام ہے, بہت بڑا کردار ہے. تو اس تعلقات کی وجہ سے جو, کیونکہ قتل میں جو ہے وہ ڈانڈے جا کے لگ رہے تھے اس پپو بلڈر پر, اور یہ اس کا کارندہ تھا, اس نے تو کام کیا ہے اس کے کہنے پر کیا. اگر یہ گرفتار ہوتا ہے تو ظاہر یہ تفتیش ہوتی ہے, یہ نام لے گا, نام آئے گا اس کا, وہ گرفتار ہوگا, پھانسی کا پندہ پہنچے گا اس کی گردن پر. تو اس کو بچانے کے لیے جو ہے ان بڑے افسروں نے اپنا رول ادا کیا اور ملزم کو گرفتار نہیں کیا, بلکہ انہیں جو ہے وہ کسی طریقے سے جو ہے اس وقت کے ویسٹ زون کے ڈی آئی جی کی پارٹی میں نے شامل کروا دیا گیا. اور بعد میں جو ایک قتل کی واردات ہوتی ہے, اغوا اور قتل کا, نادر مقصی, اس میں بھی ان کا نام آتا ہے. جب میں نے اس پہ بہت سارے پروگرام کیے تو پولیس نے تردید کی کہ نہیں, یہ وہ علی باکسر نہیں ہے, یہ کوئی اور ہے. میں نے کہا تھا نا کہ یہ انسپکٹر بشیر کے ساتھ سادے لباس میں تھا, اور خود ان کی والدہ نے کہا تھا, کس کی کیا نام ہے, شمع بی بی نے, ان کی جو ہے کیا نام ہے نادر مقصی کی والدہ نے, کہ اس میں ایک سادہ کپڑوں میں تھا. تو علی باکسر کا تصویر آ چکی تھی, بعد میں اسے غائب کرا کے دبئی, سنگاپور, تھائی لینڈ فرار کر دیتا. ابھی 1 ہفتہ قبل جو ہے انہیں انتہائی خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ عیدگاہ کے علاقے سے گرفتار کروا کر خاموشی کے ساتھ جیل بھجوا دیا گیا. کوئی انٹروگیشن اس کی نہیں کی گئی, کوئی آلہ قتل برآمد نہیں کیا گیا, اور کوئی جو ہے وہ دوسرا جو ہے کوئی ان سے کوئی تفتیش اس کی نہ ہو سکی ہے. اور ڈی وی آر جو کہ غائب کروایا تھا خود پپو بلڈر نے, اس کا کوئی تفتیش نہیں
करवाई जा सकी। इसी मकसद के लिए पीर फरीद को जो है वो SHO सोलर बाजार लगवाया गया था, ताकि मुदई पार्टी को जो है वो डरा धमका कर राजी किया जाए। अब ये गिरफ्तार भी हुआ, तफ्तीश भी हुई, खामोशी से इसको जेल भिजवा दिया गया और कोई ज्वाइंट इंटरोगेशन नहीं में। 2 बड़े कत्लों में इसका नाम था, इसके पीछे पूरे इसके दूसरे लोग मुलविस थे, लेकिन अब ये मामला ख़त्म करवा कर जो है वो राजीनामे की तरफ ले जाए, ताकि पप्पू बिल्डर को जो है बचाया जा सके। असल में उसके साथ दूसरे जो पुलिस के बड़े अफसरों की जो इन्वेस्टमेंट है उस पर कोई जक ना लगे। वो अपने हराम की जो कमाई है, जो कि अरबों रुपयों की है, बहुत सारे बिल्डिंगें जो है, प्रॉपर्टियां जो है वो जेर तामीर है इस पप्पू बिल्डर की, जिसमें इन पुलिस वालों के हराम की कमाइयां हैं। और वो अब कत्ल जैसे संगीन वारदात के मुलजिमों को भी बचाने पर इस वक्त मजबूर हैं, क्योंकि उनका अपना पार्टनर जो है वो उसके जद में आ रहा है। ये कहना है खुद पुलिस ही के काबिल एतमाद जराए का। अब पता ये भी चला है कि IG साहब जो है इस्लामाबाद में है, क्यों गए हैं ये कुछ नहीं पता। ये भी इतला मिली है कि जो सुहेल फैज को जो कल सस्पेंड करवाया है, सिर्फ वकार मलन की पुरानी झगड़ा नहीं है, इसमें एक DIG भी मुलविस है, जिसको मैं अक्सर कहता हूं साइकोपेथ। उसका अपना भाई जो है, सगा भाई, पता नहीं KMC में है या किसी सरकारी इदारे में है, पार्किंग गैर कानूनी लेता है और कब्जा माफिया में भी घुस चुका था, खुद सोराब गोट में, जहां पर उन्हें शराब काल दी थी सुहेल फैज ने। वो भी दिल में जो है उस DIG को था कि इसने मेरे भाई के साथ बदतमीजी की, तो उन्हें भी जब मौका मिला तो उन्होंने भी, कहते हैं कि एडिशनल IG कराची के कान भरने में जो है वो देर नहीं लगाई और इस मुअत्तली में उनका भी पूरा हाथ बताया जाता है। पुलिस राय का ये कहना है। आज इम्तिहानात हुए हैं, इम्तिहानात नहीं बल्कि इंटरव्यू लिया है खुद एडिशनल IG कराची खादिम जो है खादिम रिंद ने। उस जो टीम इन्होंने बनाई है, जो बोर्ड बनाया है, उसको हेड तो वो खुद करते हैं, लेकिन इसमें DIG एडमिन जो है इमरान याकूब हैं और ADIG एडमिन जो है इमरान शौकत हैं और जो है ADIG स्टेप जो है सआदत अली यासीन। इन्होंने तमाम जो SHO उस वक्त थे उनको बुलाया, उनके इंटरव्यू किए, सिर्फ ये पूछा कि कितने अरसे से इस थाने में हो और इससे पहले किस थाने में थे, अपर किया है कि नहीं किया। हालांकि ये तमाम चीज़ें जो है उन्हें बुलाए बगैर भी जो है ये सब कुछ हो सकता था, लेकिन उनको बुलाकर एक फॉर्मेलिटी पूरी की गई है और SHOs का इम्तिहान इंटरव्यू हो चुका है। नए जो लगने वाले हैं उनका भी हो रहा है, होगा वही जो कि DIGs की तरफ से लिस्ट आएंगी, किस किस को नवाजना है, किस किस को हटाना है। यानी कि वही मैं कहता हूँ ना कि अंधा बांटे रेवड़ियाँ अपनों ही को। खुदारा इसमें जो है वो खादिम रिंद साहब, आप इसमें भी जो है दूसरों के हाथों में खिलौना ना बने। जो भी कुछ करना है आप अपने फैसले खुद करें। आप इस वक्त जो है खादिम आला हैं, आप इस वक्त कोतवाले शहर हैं, आपके कांधों पर जो है इस वक्त कराची के लॉ एंड ऑर्डर, कराची के अमन व आमा, लोगों के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेवारियां जो है वो आपके कांधों पर हैं और ये बोझ आपने उठाना है। ये आपके साथ जो दौड़ने वाले जोनल DIGs हैं, जो आपके साथ दौड़ने वाले जो डिस्ट्रिक्ट SSP हैं, इनकी हैसियत पख से ज्यादा नहीं है। IG ने जो कहा है कि जहां ऑर्गेनाइज जराइम चलेगा उसका जिम्मेवार डिस्ट्रिक्ट SSP होगा, आप भी उसको फॉलो करें। जब तक आप जड़ पर हाथ नहीं रखोगे, ये ऑर्गेनाइज जराइम जो है ये डिस्ट्रिक्ट SSP के मर्जी के बगैर SHO का बाप भी नहीं कर सकता। वो जमाना चला गया कि SHO अगर ना चाहे तो उसके इलाके में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अब SHO जो है वो गार्बेज है, अब सब कुछ डिस्ट्रिक्ट SSP है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट SSP जो है वो SHO की पोस्टिंग करने वाला है, वो उसको पोस्ट करता है, वो उससे जो चाहे करवा सकता है। SHO की नहीं चलती है, ये आपको भी पता है, ये तमाम जोनल DIGs को भी पता है। लिहाजा जब तक आप डिस्ट्रिक्ट SSP को जिम्मेवार नहीं ठहराओगे, उसको शोकास नोटिस नहीं दोगे, उसको सजा नहीं दोगे, ये ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे किसी के बाप भी बंद नहीं कर सकता। कुछ भी आप कर लें, आप एक SHO नहीं, आप 10 SHOs को सस्पेंड कर दें, वो जुर्म तब भी चलता रहेगा। इसलिए चलाने वाला वो नहीं है, चलाने वाले आपके डिस्ट्रिक्ट SSP हरामखोर, जिनके पेट इतने बड़े हैं कि वो लाखों से नहीं बल्कि करोड़ों से बढ़ते हैं। तो लिहाजा उनके मुंह को लगाम देना जो है
ضروری ہے آئی جی نے اچھا سٹیپ اٹھایا، اب آپ آئی جی کی مدد کرتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی کریں اور انہیں ذمہ وار ٹھہرائیں، انہیں پابند کریں کہ اپنے ڈسٹرکٹ میں کوئی ایک پڑیا بھی بکنے کی شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ اب بہت سارے کمنٹس آئے تھے، اتنا ٹائم میرے پاس نہیں ہے پروگرام کو دورانیہ وہ زیادہ بڑھ چکا ہے۔ ایس ایس یو کی بڑی شکایتیں آئی ہیں، وہاں سے بہت سی خواتین، ماریا نے بھی جو ہے وہ شکایت کی ہے، میسج کیا، کہتا ہے کہ آپ میرا نام بھی بے شک دے دیں پروگرام میں، تو اب میں نام کیا دوں، وہ مسئلے مسائل میں آ جائیں گے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ بے شک نام دیں۔ یہ جو ہیں یہ لوگ جو ہیں، اب یہ ایک جو ہے اظہر علی جو ہے، ان کا میسج یہ ہے کہ سر دس اسلم جویا فرنٹ مین آف ڈی آئی جی آصف اعجاز شیخ لاسٹ 20 ایئرس سے ہے، اور یہ بیٹ ڈیوٹی کر کے سر یہ ڈی ایس پی ہے 1987 کا، اور اس وقت سے جو ہے یہ بیٹ اکٹھی کر رہا ہے خود ڈی آئی جی آصف اعجاز شیخ کے لیے اور خود عثمان غنی صدیقی کے لیے۔ یہ ان کا تھا بھائی، وہ ظاہر ہے کہ دونوں کرنگی کے ایس ایس پی رہ چکے تھے، تو اس وقت سے وہ کرنگی میں تھے، تو کرنگی سے ان کا ڈاخانہ فٹ ہو گیا، تو وہ ان کو یہ سب کچھ بیٹ دے رہے ہیں۔ یہ بات آپ کی صحیح ہے، یہ میرے بھی علم میں ہے، میں اس سے نابلد نہیں ہوں، یہ مجھے پتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے کچھ اور کمنٹس ہیں، بہت دنوں سے میں سوچ رہا کہ کمنٹس کو میں کیسے کب شامل کروں اپنے پروگرام میں، تو یہ آج مجھے موقع ملا ہے۔ یہ کہتے ہیں ایک جمی اللہ شیخ یعنی جمال الدین شیخ کہتے ہیں سیاں بنے کوتوال تو ڈر کائے کا، بے شک پاکستان پر فاتحہ پڑھ لینی چاہیے، ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پتہ نہیں انہوں نے کس کے لیے کہا ہے، کوتوال شیر کے لیے کہا یا کس کے لیے کہا ہے، لیکن یہ انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو ہے ایک صاحب کہتے ہیں کیا نام، یہ عشرت محمود ہے، مجھے تو آپ بھی نیٹ ورک کا حصہ لگتے ہیں، نیٹ ورک صرف ریاست کا ہوتا ہے جس پر ادارے عمل درآمد کرتے ہیں، لیکن افسوس ادارے ہائی جیک ہو چکے ہیں، مختلف گروپس میں کسی کی وفاداری کسی کے ساتھ، کسی کے ساتھ۔ سندھ پولیس کے اعلیٰ افسروں میں کوئی ایک بھی انسان کا بچہ نہیں، کوئی ایک آدھ شریف ہوگا لیکن وہ سائٹ پر ہوگا، باقی سب کرمنل ہیں۔ آپ کی باتیں میرٹ پر نہیں ہیں، سچویشن کے مطابق آپ بھی جانبدار ہیں، اس سسٹم کو پسند کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محکمہ ہے، کسی کے باپ کی جاگیر تو نہیں ہے جو اس سسٹم کو مسلط کرے۔ جرائم پیشہ عناصر افسران کی شکل میں، مسلمان منصف کی شکل میں نہ ہوں، اس لیے میں نہ تو کسی پولیس افسر کو مانتا ہوں نہ انگریز کے قانون کو۔ مجھے اپنا دین اسلام پسند ہے اور اپنے رب کے احکامات جو عمر نے پولیس بناتے وقت نافذ کیے۔ میرا آئی جی پولیس عمر بن خطاب ہے جو چور قاتل لٹیرے کو معاف نہیں کرتا۔ بات یہ ہے کہ میں کسی سسٹم کا حصہ نہیں ہوں، ہمارے نمائندے جو ہے وہ خبریں بیچتے ہیں، امراض رائی ہو یا پھر قیامت گل ہو یا اللہ دیتا ہو یا امربار کی، ان کے تعلقات ہوتے ہیں، کبھی کبھی جو ہے وہ خبر دینے والے کو وہ اوبلائج کرتے ہیں، ان کی غلط حرکتوں پر ان کو آنکھیں بند کرنا ہوتا ہے، کیونکہ سورس سے خبر ملتی ہے۔ میں کسی کا کوئی فریق نہیں ہوں، کوئی پارٹی نہیں ہوں، میں تو جو خبر آتی ہے اس کو امانت سمجھ کر جو ہے وہ آگے پہنچاتا ہوں، میں اس میں کوئی ڈنڈی جو ہے کبھی میں نے مارنے کی کوشش نہیں کی۔ جو لوگ مجھے جانتے ہیں کراچی سے، جب میں میڈیا پہ تھا تو اس وقت بھی میں کبھی جو ہے وہ کسی کا جو ہے میں لحاظ نہیں کرتا تھا، میں ہمیشہ جو ہے وہ خبر جو تھی وہ میں اس کے حقائق پر نشر کیا کرتا تھا۔ اچھا، نادیہ کہتی ہے یہ مقصود میمن کا ٹرانسفر کب ہوگا؟ سندھ میں شفاف الیکشن کے لیے ان کا ٹرانسفر نہایت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ماضی قریب میں سندھ ہاؤس میں ان کا کردار کافی ایکسپوز ہوا تھا، ان کی سیاسی وابستگی ان کے پولیس فرائض پر غالب ہے۔ پلیز میرے سوال کو اپنے پروگرام میں شامل کریں، والسلام۔ نادیہ خان، نادیہ صاحبہ، یہ آپ کو پتہ ہے کہ سیٹ اپ ہو چکی ہے، ڈانڈے مل چکے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی خود اسٹیبلشمنٹ سے، اس لیے وہ وڈرا ہو چکے ہیں 90 روز کے الیکشن کے مطالبے سے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ یہ ایس ایس یو اور خود مقصود میمن کس کا اثاثہ ہے، یہ کس کے اثاثے میں کس کا یہ ہے؟ ظاہر ہے کہ جب ان کے ڈانڈے مل چکے ہیں تو یہ تو ان کا بڑا قیمتی اثاثہ ہے، اس کو وہ کیسے
ضائع ہونے دیں گے۔ آپ اس پر ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نہیں جائیں گے، یہ نہیں جائیں گے کیونکہ پیچ اپ ہو گیا ہے، یہ رہیں گے اپنی جگہ پر۔ آپ دیکھ نہیں رہے کہ آئی جی سندھ اور خود وزیر داخلہ کو کس طریقے سے انہوں نے مٹھی میں لے لیا، انہوں نے انوائٹ کیا اپنے خدمت سینٹر میں، اور انہیں جو ہے وہ اپنے ٹوپی ڈرامے انہوں نے دکھائے، جو یہ کاسمیٹک جو چیزیں ہیں کہ ہم نے یہ بھی کی، ہم نے وہ بھی کیا، وہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن پولیس جو وہ عوام کا جو بنیادی کام ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کے کمانڈوز بھی جو ہے وہ صرف وہ فلمی کمانڈوز ہیں، وہ گوڈکی کے کچھے کے علاقے میں ڈاکوؤں سے لڑنے کی ان میں صلاحیت نہیں ہے۔ تو یہ تو نہیں جائیں گے۔ آپ کا جو خواب ہے، آپ کا ارمان جو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، تو یہ بتانا آپ کو ضروری تھا۔ نادیہ خان کا میں نے کر دیا ہے، اور یہ کافی دنوں سے جو ہے یہ اچھا، اب یہ دوسرا میسج بھی نادیہ خان نے اگلے دن دیا کہ ایس ایس یو کے ڈی آئی جی مقصود میمن کا ٹرانسفر کب ہوگا؟ 15 سالوں سے مسلط ہے، پی 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 کی حکومت ختم ہونے کے بعد سب کی نظریں نگراں حکومت پر ہے، کم از کم اس کو صوبے بدر کیا جائے، ان کے ٹرانسفر کے حوالے سے آگاہ کریں اور آواز اٹھائیں۔ نادیہ صاحبہ، میں تو آواز بہت زمانے سے اٹھا رہا ہوں، لیکن میری آواز جو ہے وہ کوئی نہیں سنتا، کوئی سننا پسند نہیں کرتا، کیونکہ میری آواز جو ہے وہ ظاہر ہے کہ لوگوں کے جو ہے وہ کاروبار کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کا باعث بنتی ہے۔ میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ جو ہے وہ میس کٹنگ کے نام پہ جو لوٹ مار جاری ہے، جو پیر جی کر رہے ہیں اور جو فاروق کر رہے ہیں کہ آر ایف میں جو ہے وہ 1875 اور یہ 9000 لے رہے ہیں۔ بھئی تم کو تیتر بٹیر کھلاتے ہو اپنے ایس ایس یو کے جوانوں کو، تم بھی تو وہی دال اور چنے کھلاتے ہو، اور وہ آلو کا سالن کھلاتے ہو جس میں آلو جو ہے وہ تیر رہا ہوتا ہے پانی کے اندر، تم تو وہ سالن کھلاتے ہو۔ روٹیاں ربڑ کی طرح کھینچو تو کھینچتی چلی جاتی ہے، تم تو وہ گندا میں استعمال کرتے ہو، تو پھر 9000 روپیہ بتہ ٹیکس کس خوشی ملے؟ تو یہ میں آئی جی سے ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ کہہ چکا ہوں، لیکن آئی جی بھی جو ہے وہ ہماری بات جو ہے وہ سنی انسنی کرتے ہیں۔ یہ تھا آج کا پروگرام، بہت طویل ہو گیا اور دیر سے میں کروں گا، اس کے لیے میں ناظرین معذرت خواہ ہوں، لیکن خود خادم اعلیٰ سے جاتے جاتے بھی کہوں گا کہ خدا را جو ہے وہ آپ اپنے کاندھے جو ہے دوسروں کو استعمال نہ کرنے دیں۔ آپ سے کراچی پولیس نے بہت زیادہ امیدیں باندھ رکھی ہیں، آپ اللہ والے ہیں، آپ مولائی ہیں، آپ اسٹیٹ فارورڈ ہیں، آپ منافق نہیں ہیں، آپ ریاکار نہیں ہیں، آپ دھوکہ باز نہیں ہیں، آپ جو اندر ہوتے ہیں وہ آپ کہہ جاتے ہیں، لیکن خدا را خود کو استعمال نہ ہونے دیں۔ فیصلے اپنے کریں، دوسروں کو اپنے اوپر مسلط نہ کریں۔ خادم اعلیٰ ایڈیشنل آئی جی کراچی کوتوالے شہر خادم رند صاحب، میں آپ سے کہتا ہوں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔